सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब एक दाई, समाजी कारकुन और समाजी हम आहंगी के अलमबरदार हैं। रामपुर शहर की तकिया मेमरान की मस्जिद में 1998 से जुमे की इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आलमी तंजीम बराए मज़ाहिब और इल्म, जिसको एब्रीविएशन के तौर पे वर्क WRK कहा जाता है, उसके फाउंडर ट्रस्टी हैं। 1996 से 2007 तक IIM अहमदाबाद में मुख्तलिफ लेक्चर्स देते रहे हैं, यानी गेस्ट लेक्चरर वहाँ पे रहे हैं। पीस TV और दीगर चैनल्स पे इनके नशरियात आते रहते हैं। एक तवील अरसे से अब्दुल्ला तारिक साहब की ज़ेर निगरानी तरबियत याफ्ता रज़ाकारों की जमात कलमा इलाही की तबलीग और तलक़ीन का काम बहुस्न खूबी सर अंजाम दे रही है। सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब अपनी नौइयत के मुनफरिद माहिर कुरानियात हैं। 1994 से जारी इनका हफ्तावारी कुरानी दर्स मकबूल ख़ास व आम है। उन्होंने तर्जुमा कुरान की तालीम की क्लासें भी शुरू की और सरदस्त तनहा उनके घर पर ही औरतों और मर्दों की 5 जमातें तर्जुमा कुरान की तालीम हासिल कर रही हैं। मुख्तलिफ अदियान पर उनकी दस्तरस भी बड़े मुनफरिद अंदाज की है, क्योंकि उन्होंने उन अदियान की मालूमात दूसरों के तराजिम से हासिल करने के बजाय असल माखज़ से हासिल की है। वेदों, बाइबल, गुरु ग्रंथ, उपनिषद, गीता, सनातन धर्म की किताबों, हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा और हिंदुस्तान के दीगर ज़ेली अदियान जैसे गायत्री परिवार, रामाकृष्ण मिशन, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, प्रणामी धर्म, ब्रह्मा कुमारी और अफकारी कृष्णा के दीनी माखज़ और उन पर किए गए कामों को बागायर पढ़ा और उन पर दस्तरस हासिल की। सैयद अब्दुल्ला तारिक मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ अदियान की तकरीबन 75 से ज़ायद कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में बतौर सदर या बतौर नुमाइंदा शिरकत कर चुके हैं। अब्दुल्ला तारिक साहब एक मशहूर मुसन्निफ भी हैं। सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की बाज़ किताबें बहुत अहम और शोहरत याफ्ता हैं। उनमें से एक अगर अब भी ना जागे तो 1988 में शाये हुई, और मैं यहाँ ये अर्ज़ कर दूँ कि ये वो पहली किताब थी जिससे मैं न सिर्फ मुतारिफ हुआ तारिक साहब का, बल्कि गुरविदा भी हुआ, और उस किताब को मैंने बहुत उससे इस्तिफ़ाज़ा हासिल किया है और बहुत कुछ सीखा है। मैं निहायत एहतराम के साथ सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात लोगों के सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उस दावतनामे में से मैंने कॉपी किया है इक़्तिबास जो मुझे मौसूल हुआ था। आप में से ग़ालिबन ज़्यादातर लोगों की नज़र से गुज़रा होगा, लेकिन मैंने इसको दोबारा आपके सामने इस वजह से रखा कि कुरान बराए किरदार साजी, इस मौजू पर मैं वो तफसीलात जो अखलाकियात और किरदार के सिलसिले में कुरान करीम ने गिनाई हैं, मैं उन्हें बयान नहीं करूंगा। बहुत से मुक़र्रिरीन उसके कुछ हिस्से की लाज़मन इंशाअल्लाह तवज्जो आपको दिलाएंगे, सबका इहाता तो मुमकिन ही नहीं। अभी सूरह फुरकान की आयत शुरू में जो तिलावत हुई उसमें बहुत सी चीजें आपके सामने आई, वालिदैन का एहतराम, और उसके अलावा बहुत ऐसी चीजें जिन्हें हम बहुत माइनर समझते हैं। जब कुरान ने रोका है तो गुनाह कबीरा हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना जो इंडस्ट्री बन गया है हमारे यहाँ, उसके ऊपर टीवी पर प्रोग्राम्स आते हैं, रेडियो पर प्रोग्राम्स आते हैं, और बहुत दिलचस्पी के साथ में लोग जहाँ जिनमें मजाक उड़ाया जाता है वो बहुत मकबूल हैं, सब में, मुसलमानों में भी। कुरान ने मना किया लोगों की टोह में रहना। फिर दूसरे बहुत से एरियाज हैं, बहुत से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, लोगों को मदद करना, नरमी से बात करना, अफो दरगुजर, बदला लेने की इजाजत होते हुए भी माफ करना बेहतर,
بہت لمبی تفصیل ہے، میں ان میں سے کسی حصے کی تشریح میں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، اور ان میں سے زیادہ تر اکثر صفات وہ ہیں کیریکٹر بلڈنگ کے لیے جن کا قرآن شریف نے ذکر کیا کہ جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ بھی جو خدا کی ذات میں یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں، زیادہ حصہ وہ ہے جس کی وہ خود بھی تائید کریں گے کہ یہ اخلاقیات کا، مورالٹی کا یہ لازمی جز ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، میں نے ضروری سمجھا آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت کہ میں کچھ بنیادوں کی بات کروں گا۔ ایمان والے ہیں ہم، دنیا کے اندر 1.5 ارب ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور اس کے باوجود کردار میں دوسروں سے پیچھے کیوں ہیں؟ بنیادیں کیا ہیں؟ میں اصل میں صرف ان بنیادوں پر بات کروں گا، اس لیے کہ یہ دعوت نامہ جو موصول ہوا اس کا بھی تھیم یہی ہے۔ میں پڑھ دوں ایک مرتبہ اسے۔ تو قرآن کریم ایک واضح اور روشن کتاب ہدایت ہے جو ہر انسان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مینار نور کو ساتھ رکھنے والے بھی اندھیروں میں ہیں، کیونکہ انہوں نے اس روشنی کو بند کر رکھا ہے، گل کر دیا ہے۔ ہم زبان سے ایک اللہ کے غلام ہونے کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس آقا کے 2-4 احکامات پر عمل کر کے باقی کو نہایت بے خوفی کے ساتھ کنارے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین بات منہ سے نکالنے کا حکم دیتا ہے، ہماری اکثریت گالی، گفتار، بدکاری، طعنہ دنی میں مبتلا ہے۔ رب العزت ہمیں بے حیائی اور بدکاری سے منع کرتا ہے، لیکن ہم لوگ دن رات اسی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے آس پاس والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، ہم ہر وقت ان سے لینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ وہ ہم کو ناپ تول میں انصاف اور صاف معاملے داری کا حکم دیتا ہے، ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور چونا لگانے میں ماہر ہیں، اور ان سب احکامات کو جھٹلا کر ان سے بغاوت کرنے پر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اسی تضاد کو سمجھنے اور اس کا مداوع کرنے کے واسطے یہ کانفرنس کا یہ تھیم آج ہے۔ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے تو اصلاً تو میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ انسان کا کردار شروع ہوتا ہے، کیریکٹر شروع ہوتا ہے انسان کی پیدائش سے، لیکن انسان کی پیدائش سے پہلے ابھی انسان کو اس زمین پر بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں کہ انسان میں یہ 2 چیزیں رکھی گئیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین مولڈ میں، بیسٹ مولڈ کے اندر انسان کو پیدا کیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جو انتہائی گہرائیاں ہیں وہاں تک گرایا۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، یہ انسان کی ساخت اللہ کی طرف سے مقرر ہو کے آئی، جس کی ہمیں اطلاع ملی، اور ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے، اس کا میری طرف سے صرف یاد دہانی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دونوں ٹینڈنسیز، یہ دونوں رجحانات انسان کے اندر رکھے گئے، اور اب یہ اس کی اپنی ایفرٹس اور اپنی کوششیں اور اپنی صحیح کی بات ہے کہ وہ اونچے درجات وہ اٹین کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، یا ان پستیوں میں جاتا ہے۔ صلاحیت، کیپیبلٹی دونوں ہیں اس کے اندر، شیطان کے لیول تک گرنے کی اور جو انتہائی اونچے درجات ہیں انہیں بھی حاصل کر لینے کی۔ اور یہی بات ہے جسے دوسرے الفاظ میں ایک جگہ قرآن شریف نے کہا، گواہ کر کے کہا انسانی نفس کو، اور اسے جیسے اللہ نے سنوارا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ نے اس کے اندر، انسان کے اندر الہام کر دیا اس کا انتشار، اس کا بکھراؤ، اس کا حدود کو توڑنا، فجور، اور اس کا تقوی، یہ دونوں چیزیں اللہ نے اس کے اندر الہام کر دی۔ یہ وہی مفہوم ہے جو ابھی دوسری آیات کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ دونوں صلاحیتیں مکمل اللہ نے ودیت کر دی اس کے اندر، انسان کے اندر، انسان کی تخلیق کے وقت۔ اب انسان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو 0 نالج کے ساتھ آیا، وہ یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، قرآن کریم نے اس بات کی یاد دہانی کرائی، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم جانور پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے نالج کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ بطخ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھڑپڑاتا ہے اگر کنارے تالاب کے، پونڈ کے ہو، اور پھر اس کے بعد وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، اسے آتا ہے شروع سے،
شروع کی سٹیج کی بات نہیں ہے. مرغی کڑک ہوتی ہے. اب آج کل کے تو ہمارے بچے یا نوجوان، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، جانتے بھی نہیں کہ مرغی کا کڑک ہونا کیا ہوتا ہے. ایک سٹیج آتی ہے خاص کے جہاں جس کے بعد مرغی انڈوں پر بیٹھنے لگتی ہے. اب انڈے بھی مرغی کے نیچے نہیں رکھے جاتے، تو مشینوں سے چوزے نکلتے ہیں. اتنا ہی ٹیمپریچر دینے کے بعد وہ بہرحال مرغیاں جہاں ہیں وہاں مرغیاں کڑک ہوتی ہیں، اور وہ پھر انڈے سیتی ہیں، انڈوں پر بیٹھتی ہیں، انہیں گھر میں پہنچاتی ہیں. اور جب وہ مرغی کڑک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ اسے ایک دن پہلے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا کرنا ہے. جس دن وہ کڑک ہوئی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. پھر اس درمیان میں انڈوں کی حفاظت بھی کرتی ہے. اس وقت بلی اور چیل بھی آس پاس نہیں آ پاتی، اتنی ایگریسو ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی اسے معلوم ہے کہ کب کب انہیں انڈوں کو پلٹتے جانا ہے. جو نیچے بہت سے رکھے ہیں اس کے، ان کو پلٹنا ہے کہ برابر سے گرمی کیسے کیسے پہنچے، یہ اسے معلوم ہے. کڑک ہونے سے پہلے نہیں معلوم تھا. اسے کسی سینئر مرغی نے ٹریننگ نہیں دی تھی، اور نہ انسانوں میں سے کسی جس نے مرغی کو پالا، نہ ان میں سے کسی نے بار بار بٹھا کر اس کو سمجھایا تھا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اسے ایک دن معلوم ہو گیا. یہ سب پروگرامڈ ہیں، ان کا علم ان کے اندر ہے. وہ شروع سے اللہ نے بھیجا، انسان کو بھیجا جنہیں ان سب سے اوپر اٹھنا تھا بغیر علم کے. علم کچھ نہیں تھا، زیرو تھا. انسان یہاں پر آیا، اس کے علم کے ذرائع دو ہیں. ایک اس کا ماحول، اس میں اس کے گھر والے بھی ہیں جو تربیت کرتے ہیں، والدین، اور دوسرے کائنات سے سیکھتا ہے وہ غور و فکر کر کے. جو پیچھے کچھ لوگ چھوڑ گئے، بہت کچھ جو سرمایہ، ان سے سیکھتا ہے. ایک سورس یہ ہے، اور ایک سورس وحی کی ہے کہ اللہ کے پاس سے براہ راست علم آتا ہے. یہ دو سورسز ہیں، ذرائع جن سے انسان کو علم ملتا ہے. اس میں یہ جو علم ملا انسان کو، اس علم کے بعد یہ شروع سے ہوا. جب انسان کا بچہ تھا یہاں سے کردار سازی شروع ہوتی ہے. یہ دو الفاظ ہمارے یہاں بہت بولے جاتے ہیں، ایمان اور عمل. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. جب ایمان والے بہت ہیں، عمل کچھ اچھے نہیں ہیں، ذرا اعمال کے لحاظ سے کمزور ہیں. اللہ سے دعا ہے ان کے اعمال اچھے ہو جائیں. ایمان تو ہے سب میں. میں ایمان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور کردار جو ہے وہ اصل میں ایمان اس کی بیس ہے، اعمال سامنے ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ کردار ان سب کو محیط ہے، ایمان اور عمل دونوں کو یہ کردار ہے. میں ایمان کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں 1.5 ارب لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان کچھ مثالیں رکھتا ہوں. ایک پائلٹ کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے، اپنے ٹریننگ کے پیریڈ میں ہوتا ہے، تو اسے پیراشوٹ سے کودنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. نہیں آئے کبھی ضرورت، لیکن ممکن ہے ضرورت پڑے. 30,000 فیٹ 30,000 فٹ کی بلندی پر لے جا کر پیراشوٹ باندھ کر کہا جاتا ہے کہ اس سے کود جائیں. وہ کود جاتے ہیں. انہیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے، خوب اچھی طریقے سے وہ جانتے ہیں اس بات کو جو کودتے ہیں کہ اگر جو رولز ہیں، کب اسٹرنگز لوز کرنی ہے، کتنی دوری کے بعد جانے کے بعد کتنی، کس ایکسٹینٹ تک، کب، اس کا کچھ پروسیجر ہے. اگر ان رولز کو، ان قوانین کو جو بتائے گئے ہیں فالو کیا، ان پر عمل کیا، تو سیف لینڈنگ ہوگی اور درجات بلند ہوں گے، آگے اچھی پوسٹ ملے گی، اچھا کیریئر ہے. اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی، مائنیوٹسٹ، باریک سے باریک بھی ذرا سی بھی چوک ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، تو ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ وہ جانتا ہے خوب. یہ دونوں باتیں اچھے طریقے سے معلوم. بیچ کا کوئی راستہ نہیں، یا ترقی درجات ہے، یا اچھا کیریئر ہے، یا ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اب اہم بات جو ہے اس سلسلے کی، یہ ایویشن کی ہسٹری میں، ہوا بازی کی تاریخ میں، ٹریننگ کے دوران آج تک ایک پائلٹ بھی نہیں مرا پیراشوٹ سے کودتے ہوئے، ایک بھی نہیں. 100% ریکارڈ. اسے ایمان کہتے ہیں. پائلٹ کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ جو قانون بتایا گیا ہے اس پر اگر بالکل ویسے ہی عمل ہوگا تو کیریئر اچھا ہوگا، مستقبل اچھا ہوگا. اور پائلٹ کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ معمولی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں، ورنہ ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا.
اتنے مکمل یقین اس کے اندر ہے کہ آج تک ایویشن کی ہسٹری میں پیراشوٹ سے کودتے ہوئے ٹریننگ کے دنوں میں ایک بھی پائلٹ نہیں مرا. اسے ایمان کہتے ہیں. ہمارا ایمان پائلٹس کے برابر ہے کیا؟ یہ 1.5 ارب انسانوں میں سے ہم کیا 1.5 کروڑ نکال سکتے ہیں؟ کیا 1.5 لاکھ نکال سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. میں نے تو صرف مثالیں رکھی ہیں آپ کے سامنے. 1-2 مثالیں اور رکھوں گا میں. کہیں پہلی منزل پر کچھ لوگ ہوں اور نیچے آگ لگ جائے، وہ آگ اوپر چڑھ رہی ہے، ایک ہی زینہ ہے، اس زینے سے آگ اوپر پھیل رہی ہے. لوگوں کو بھاگنا ہے، فرار ہونا ہے، کھڑکیوں سے کودتے ہیں. ایک بھی اس میں فریکچر ہو سکتے ہیں، اس میں بڑی فیٹل بہت سنگین چوٹیں آ سکتی ہیں، چوٹیں جان لیوا حد تک بھی ممکن ہے ان کھڑکیوں سے کودنے پر، لیکن ان میں سے کوئی اس زینے سے اتر کر نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ ادھر نہیں بچیں گے، وہاں شاید بچ جائیں گے اور کچھ چوٹوں کے اوپر گزر ہو جائے گی. چور کو اگر معلوم ہو کہ ویڈیو کیمرے لگے ہیں اور وہاں پر اگر کچھ مال رکھا ہے چاہے جتنا قیمتی ہو، چور کا ایمان ہے کہ اس کا خاتمہ جیل پر ہوگا اور یہ مال ہاتھ نہیں آئے گا، تو چور چوری نہیں کرتا. یہ چور کا ایمان ہے. ہمارا ایمان چور کے برابر ہے کہ نہیں؟ چور کچھ لے کر فرار ہو جائے، پیچھے پولیس ہے، آگے دریا آ گیا، چور بھاگ رہا ہے، پیچھے پولیس ہے، آگے دریا آ گیا، تیرنا نہیں آتا. ابھی تک تو وہ بھاگ رہا تھا پولیس سے، تیرنا نہیں آتا تو پھر وہ پانی میں نہیں کودتا. وہاں موت ہے، یہاں تھوڑی سزا ہو جائے گی، جیل ہوگی. اس کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ اس دریا میں کودنے پر نہیں بچے گا، وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے. اسے ایمان کہتے ہیں. تو ہم نے جو الفاظ یاد کر رکھے ہیں یا اپنے دل میں سمجھ رکھا ہے اپنے بارے میں کہ ہم ایمان والے ہیں. ابھی برادر محترم ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے کہا کہ ابھی تفصیل اس کی کچھ بتائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جنہیں کلمہ بھی نہیں یاد، لیکن جنہیں کلمہ یاد ہو، باقی کی اکثریت ایسی ہے کہ یہ کلمے کو دوہرا لینا یا یہ سمجھنا کہ ہم اس کلمے کو ماننے والے ہیں، اسے ایمان مانتے ہیں یا اسے ایمان سمجھتے ہیں. ایمان تو اسے کہتے ہیں جس کی میں نے کچھ مثالیں رکھی آپ نے. وہ ایمان لازماً عمل کراتا ہے. یہ اس کے کردار کا اور شخصیت کا جس کے اندر ایمان ہے، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا اور ایک حصہ وہ ہے جو نظر آتا ہے. وہ عمل ہے یا وہ کردار ہے؟ یہ کردار کا وہ حصہ ہے جو نظر آتا ہے اور کردار کا وہ حصہ ہے اسے ایمان کہتے ہیں. جتنا یقین ہوگا اتنا حصہ عمل میں آئے گا. یقین اگر پورا نہیں ہے تو عمل کتنی ہی تاکیدیں کرتے رہیں، چاہے جتنی کریں کہ اچھے اعمال اختیار کر لیجئے، اچھے اعمال ہونے چاہیے، وہ اختیار نہیں کیے جا سکتے، آرٹیفیشل ہوگی بات. اس لیے قرآن نے کسی ایک جگہ بھی نجات کا وعدہ نہیں فرمایا جہاں ایمان اور عمل دونوں کا نام نہ لیا ہو. دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں. عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. ان پائلٹس کے 100 میں سے 100 کے بچ جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو مکمل یقین تھا جو کچھ بتا دیا گیا تھا اس کو. ہم کہتے ہیں مکمل یقین ہے اور اس کے بعد اعمال گڑبڑ ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں. اور ساتھ میں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہے. ایمان کردار کی بنیاد ہے اور اعمال پرسنالٹی یا کردار کا اظہار ہے. ایمان غیر مسلموں میں بھی ہوتا ہے. میں اس پائلٹ کی میں نے بات کی، چور کی بات کی. میں ایمان کی اس ڈیفینیشن کی بات اس وقت نہیں کر رہا جو آپ کہتے ہیں امن. تو یہ ایک ایمان مجمل ہو گیا، کما ہوا، میں ایمان لایا، کما ہوا اسماء و صفاتی. ایک ایمان مفصل ہو گیا کہ میں نے ان باتوں کو مانا، اللہ پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. میں نے پڑھا، میں اسے مانتا ہوں اور میں ایمان والا ہو گیا. میں تفصیل کا مذاق نہیں اڑا رہا. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ زبان سے کہنا یہ اس کو ماننا نہیں ہے. ماننا تو عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں. ایمان غیر مسلم میں بھی ہوتا ہے. یہ ایمان میں اس کی کچھ مثالیں دوں گا. اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، اس کو کہاں تک لے جاتا ہے، کہاں کامیاب کرتا ہے، اور کہاں پر پھر وہ جو اس کا ایمان ہوتا ہے، جو کچھ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ سراب ہوتا ہے اور دھوکہ دے جاتا ہے.
لیکن ہوتا ہے اس کے اندر. قرآن نے کہا سورہ مائدہ کی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لٹرل میننگ ہے جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودیوں جیسے ہوئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی، یہ ایک لائن پر رکھ دیا، ایک کیٹیگری میں سب کو گنا دیا، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر ایمان لایا اور اچھے عمل کیے. یہ عمل تو ہر جگہ پہ ضروری ہے ایمان کے ساتھ میں. قرآن اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. یہ ہے کردار کی اصل پہچان کہ انسان کے اندر سے خوف ختم ہوتا ہے، انسان میں سے غم ختم ہوتا ہے. بہت سی پہچانیں ہیں لیکن بہت بڑی آئیڈینٹی ہے یہ. میں آگے اس کی تفصیل بات کو اور عرض کروں گا اور آگے چلنے کے بعد. زندگی میں سے خوف اور غم ان کے ختم ہو جاتا ہے. جو ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخر پر ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے تھے تو وہ تو ایمان لاتے ہی، ان کو ساتھ میں کیوں رکھا گیا؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے. یہ سب کو ایک کیٹیگری میں گرانے کے بعد کہا کہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے، یعنی یوم آخر پر ایمان لائے کا مطلب لا آف کاز اینڈ افیکٹ ہے. یہ اس بات کو مانتے ہو کہ نتیجہ برآمد ہوگا لازماً جو کچھ بھی کریں گے اس کا، جو اس میں یقین رکھتے ہو اور پھر اس کے مطابق ان کا اظہار بھی ہوتا ہو ان کے اس ایمان کا، وعمل صالحا، تو پھر وہ خوف اور غم سے نجات حاصل کریں گے. یہاں کچھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کا نام بھی آیا. ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے یا کیا چیزیں ہیں ان کے ایمان میں جیسے میں ایمان کہہ رہا ہوں. لیکن پہلے میں کچھ مثالیں رکھ دوں آپ کے سامنے. غیر مسلم اور مسلمان کے کردار کا تقابل یا جائزہ کچھ مثالوں سے رکھوں گا، ذرا بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ کے بھی ہوں گے تجربات. میرے جو غیر مسلموں سے بہت رابطے ہیں اور تقریباً ہر گروپ کے جو کسی بھی طرح کا کوئی مذہب نہیں بلکہ ان کے جو ویریشن تقریباً ہر ایک سے کچھ رابطے ہیں، رہے ہیں اور ہیں. تو اس لیے اس میدان میں کم از کم تجربات دوسرے بہت سے لوگوں سے زیادہ ہیں. میں ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں ایک مثال وہ رکھتا ہوں جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں، مدر ٹیریسا. زندگی گزار دی اس نے لوگوں کی خدمت میں. خود اس دنیا کے اندر کسی عیش و آرام کی طرف نہیں گئی. یہ کیوں کیا اس نے؟ تمام زندگی گزاری کس وجہ سے ایسے گزاری؟ ایک خاص اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد جب اس کا ایک مقام بن گیا تھا، وہاں سے اگر وہ اس کی طرف سے جو زندگی بھر لگی رہی، اگر وہ لاپرواہی برتتی تب بھی ان کا مقام بہت اونچا ہوتا. لیکن آخر تک وہ ساری زندگی ایسی گزری کہ جسے ہم اپنے فقیروں کی کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ اس لیے کیا کہ ان کا ایمان تھا اس بات پر کہ یسوع مسیح ان کو نجات دلا دیں گے. یہ ایمان تھا. میں صحیح غلط کی بات کو کروں گا، لیکن اس کا ان کو مکمل یقین تھا. جتنا زیادہ یقین ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ان کے عمل میں وہ نظر آتا چلا جائے گا. وہ یقین صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن یقین تھا. اس یقین نے ان سے ایسی زندگی گزروائی. گراہم اسٹین ایک نام آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے پہلے گزرا ہوگا. میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، یاد آ جائے گا. کچھ سال پہلے کی بات ہے. اڑیسہ میں یہ پادری تھے، انہیں زندہ جلا دیا گیا. گراہم اسٹین کو اور ان کے بیٹے کو، دونوں کو ایک ساتھ زندہ جلا دیا گیا. ان کی بیوی، ان کی وائف نے کہا کہ مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، میں انہیں معاف کرتی ہوں. بہت بڑی بات ہے کسی عورت کے لیے اپنے شوہر اور شوہر کے بعد بچہ بھی ساتھ میں. اس بچے کو زندہ جلایا گیا، کوئی قتل کر دیتا، اس کے اپنے اوپر کیا گزری ہوگی. اور اس نے کیسے اعلان کیا یہ دنیا کے سامنے کہ مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا ان کے خلاف، حکومت جو کچھ کر رہی ہے اپنی جگہ، لیکن میں یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کو معاف کیا. کیا قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اجازت تو ہے بدلہ لینے کی، لیکن بہتر ہے کہ معاف کر دینا. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا ایمان تھا اس بات میں کہ یہ یسوع مسیح اس کے نتیجے میں نجات دلائیں گے. یہ ایمان تھا اس کا. وہ ایمان صحیح تھا یا غلط تھا، وہ نجات دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے وہ دوسری بات ہے، لیکن ان کو مکمل یقین تھا اس بات کا.
میں اپنے ایک بہت پرانے بہت قریبی تعلق میں دوست کہہ سکتا ہوں، میں ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. سولنکی ان کا نام تھا، میرے ساتھ بلیئرڈس کھیلا کرتے تھے. کبھی 15-20 سال کے بعد پھر وہ چلے گئے وہاں سے. رامپور میں رہتے تھے، ان کی ایک انڈسٹری تھی، اپنے پارٹنرز کے اوپر چھوڑ کر وہ چلے گئے. 15-20 سال بعد اچانک ملے، ملاقات ہوئی. میں حیران رہ گیا. آئے، بہت خوشی بھی ہوئی. ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میں جیسے ہی چلنے لگا گھر کے اندر تو کہنے لگے کہ چائے نہیں پیوں گا. تو میں رک گیا، کیوں نہیں پیئیں گے؟ کہنے لگے چائے میں نے چھوڑ دی، نشہ ہوتا ہے نا. کہ چائے نشہ ہوتا ہے تو بہت ڈرنک کرتے تھے. اسموکنگ کی بات تو الگ ہے، اسموکنگ، اور اس کے ساتھ میں بہت بڑے زبردست اسموکر تھے اور بہت ڈرنک کرتے تھے. انہیں چائے نشہ ہوتا ہے، چائے چھوڑ دی. یہ سب چیزیں چھوڑ دی، ہر وہ چیز چھوڑ دی جس کا آدمی کو پابند ہو جائے. چائے کا بھی پابند ہو جاتا ہے. تو میں اسے بھی نشہ مانتا ہوں، اس لیے چھوڑ دی میں نے. کہ ٹھیک ہے، آپ نے چھوڑ دی، یہ تو آپ کا اصول کی بات ہے. چائے مت پینا، اور دوسری چیزیں ہوں گی، فروٹس ہوں گے، پھل ہوں گے. ذرا سا چپ ہو کر بولے وہ بھی نہیں کھاؤں گا. میں کہا کیوں؟ اس میں کیا نشہ ہے؟ اس میں عادت کی بات کیا ہے؟ اس سے کہنے لگے، پہلے انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے کہ آپ ہر ایک کیا ہر چیز کھا لیتے ہیں طارق بھائی؟ یہ گجراتی بھائی کہتے ہیں ہر ایک کو. آپ ہر ایک کیا ہر چیز کھا لیتے ہیں؟ آپ کے اندر آدھیاتمکتا کیا بچے گی؟ ہر ایک کی کمائی میں ظلم ہے، ہر ایک کی کمائی میں کوئی خالی ہی نہیں ہے. ہر ایک کی کمائی میں کچھ نہ کچھ تو جھوٹ ہے، کچھ نہ کچھ تو بے ایمانی ہے، کسی کی پاک نہیں ہے. میں کسی کے گھر نہیں کھاتا، اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں کھاتا. میں اور ان کی ٹرانسپورٹ تھی، ان کا بڑا بزنس تھا، معلوم وہ سب ختم ہو گیا، فیکٹریز. انہوں نے جیب میں سے چنے نکال کر دکھائے کہ جب میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں اور باہر کہیں ایسی جگہ ہوتا ہوں جہاں بھوک بہت ستائے تو پھر میں چنے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ چنے کھا لوں، کسی اور کے گھر میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کمائی پاک نہیں کسی کی. تمہارے اندر طارق بھائی، تمہارے اندر آدھیاتمکتا، روحانیت بچے گی کیا؟ تم یہ ہر جگہ کا کھانا کھا لیتے ہو. میں نے بہرحال تعجب بہت ہوا. میں نے کہا یہ تبدیلی کیسے آئی بھائی؟ یہ کیا ہوا تمہارے اندر؟ انقلاب کیسے آیا؟ کہنے لگے ایک گرو مل گیا تھا، ایک گرو مل گئے تھے. پھر انہوں نے بتایا واقعہ کہ ایک صاحب لے گئے، وہ تو بڑا مذاق اڑاتے تھے، سیاست کے اندر بھی تھے، اچھے پیسے والے تھے. وہ زبردستی لے گئے تھے کہ چلو ہمارے گرو کے پاس چلو، یہ ساتھ میں چلے گئے. جب گئے ساتھ میں تعارف ہوا تو گرو نے ان سے پوچھا کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ سیاست میں بھی تھے، چندر شیکھر کے ساتھ میں رہے تھے، ان کے ساتھ آل انڈیا مارچ بھی کیا تھا، آدم گڑھ سے الیکشن بھی لڑا تھا، چند ووٹوں سے ہار گئے تھے ایم پی کا. تو کہنے لگے دیش کی سیوا کرتا ہوں. گرو نے کہا کہ جھوٹے ہو تم. جھوٹے تو تھے، انہوں نے خود کہا کہ جھوٹ تو میں بول رہا تھا، لیکن کوئی جھوٹے کو منہ پر کہہ دے تم جھوٹے ہو تو یہ برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے بھی نہیں ہوا. لیکن بات یہ کہ دھارمک گرو تھے تو چہرہ لال ہو گیا، چہرے سے بس برداشت نہیں ہو رہا تھا. لیکن میں خاموش رہا بالکل کہ اب اس سے کیا کہوں میں. کوئی اور ہوتا تو کچھ کہتا میں تو، اور وہ چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ غصہ ٹپکا پڑ رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا. گرو نے دیکھا، چہرہ دیکھتے رہے ذرا دیر. یہ ان کا اب انہوں نے لوہا تپایا تھا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ دیش کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ سب کچھ کر سکتا ہوں، جان بھی دے سکتا ہوں. بولے کہ اس وقت میری زبان سے جو نکلا تھا وہ واقعی دل سے نکلا تھا. انہوں نے جو پوچھا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا جو میں نے کہا. اس وقت یہ جذبہ پیدا ہوا تھا. میں نے کہا کہ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں جان بھی دے سکتا ہوں، ہر سب کچھ کر سکتا ہوں. گرو نے کہا جان نہیں چاہیے، میں جو کہوں گا وہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں کروں گا. گرو نے کہا جھوٹ مت بولنا آئندہ. بس کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے سب نے سنا ہوگا، میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. نے کہا کہ بہت ہے بھی، میں نہیں چھوڑ سکتا سب کو، ایک بتا دیجئے کوئی اسے چھوڑوں، میں کوشش کروں. تو فرمایا جھوٹ مت بولنا. پھر سب چھوٹ گئے، ان کے بھی سب چھوٹ گئے. پھر اگر انہوں نے کچھ ایسا بھی کام کیا کہ جو بیوی سے بتانے کا نہیں تھا، اس نے پوچھا تو وہ بھی بتا دیا، وہ بھی تعلقات خراب ہو گئے، پھر ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی. لیکن اس نے کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ کردار وہاں کہاں سے آیا؟ ایک گرو نے کہہ دیا تھا. ہمارے گرو نے جو کچھ کہا تھا ہم کہتے ہیں ہمیں اسے پورا یقین ہے. یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ اور اس گرو کے ایک دفعہ کہنے سے کیوں پیدا ہو گیا اس میں، یہ بڑی اہم بات ہے. میں
بہت مثالیں دوں آپ کو، دے سکتا ہوں، صرف ایک میں اور عرض کر رہا ہوں صاحب. یہ کردار کے ظاہری پہلو کی تھی. میں اندر والی بات کر رہا ہوں، جسے میں کہہ رہا ہوں ان میں بھی ایمان ہوتا ہے. مسپلیسڈ ہے وہ الگ بات ہے، وہ کہاں نقصان پہنچاتا ہے اور کہاں نفع پہنچاتا ہے، یہ بھی ایک تھوڑا سا تذکرہ کروں گا بات کو. ایک یہ بھی بہت پرانی بات ہے، یہ دہلی میں ماولنکار ہال میں ایک غالباً 1975 کی بات ہے یا 74 کی، ایک یہاں مذاہب کی کانفرنس ہوئی اور 32 مذاہب کے نمائندے تھے اس میں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسلام کی طرف سے مجھے میرا نام اس دور میں 1974 میں کیسے ان تک پہنچا تھا یا کیوں انہوں نے مجھے بلایا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال میں نمائندگی کر رہا تھا، مجھے بلایا گیا تھا، ایک ہی اکیلا نمائندہ تھا اسلام کا. اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم کیسے اتفاق تھا کہ 2 دن کی کانفرنس تھی، اس میں آخری ایڈریس میرا تھا، لاسٹ. بہرحال وہاں پر چند باتیں میں نے کہیں، لوگوں پر بہت اثر ہوا تھوڑی سی دیر میں. کرسیوں پہ کھڑے ہو گئے بڑے ریسپیکٹیبل لوگ، انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے. کچھ باتیں جو میں نے رکھی تھی وہاں، میں اترا جو اسٹیج سے تو ایک بھگوے کپڑے پہنے ہوئے، ایک چھوٹے سے قد کے، بڑی انکساری کے ساتھ میں سر جھکائے ہوئے ایک صاحب نے بتایا اپنا، کہا کہ میں فلاں یہ فلاں فرقے کا، یہ رام کرشن مشن کا ایک سیکٹ ہے کہ میں اس کا میں ماننے والا ہوں. بات کو معلوم ہوا کہ ماننے والے نہیں تھے، ایک بڑے درجے کے گرو تھے. انہوں نے بڑا سر جھکا کے بڑی انکساری کے ساتھ میں کہا آپ سے دل چاہتا ہے کچھ باتیں کریں. میرا یہاں پر ویسے تو گھر بھی قریب میں تھا لیکن میں آپ کو لے جا نہیں سکتا وہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا میں ضرور چلوں گا، لے کر کے وہاں کوئی فرنیچر، پورے جو گھر تھا اس میں کوئی فرنیچر کسی طرح کا کہیں نہیں تھا، نہ کرسی نہ پلنگ. تو بہت انہوں نے شرمندہ سا ہو کر کہا کہ وہ یہ نیچے بیٹھنا پڑے گا. تو ان کے اس سے پہلے میں جلدی سے بیٹھ گیا فرش پر. یا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، صاف ستھرا اتنا چمکتا ہوا فرش، چہرہ نظر آ رہا ہے. تو وہ بھی بیٹھے، تھوڑی دیر کچھ بات ہوئی، وہ تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں، بڑی دلچسپ ہیں لیکن اس موضوع سے تعلق نہیں. میں اس کے بعد چونکہ دوپہر کا وقت تھا، وہاں کانفرنس سے آئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، کھانا نہیں کھایا تھا. تو کہنے لگے میں آپ سے کہتا کھانے کو آپ اسے انیتکتا یا بد اخلاقی سمجھیں گے کہ میں نہیں کہہ رہا، اصل میں آپ کھا نہیں پائیں گے ہمارا کھانا. تو چونکہ انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں کھائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھانا ضرور کھائیں گے، میرا دل چاہتا ہے کھاؤں میں آپ کے ساتھ میں. انہوں نے، وہ خود بیٹھے، وہ اکیلے تھے گھر میں، تو وہ جلدی سے لا کے کیلے کے پتے انہوں نے ایک میرے سامنے رکھا، ایک جہاں پہ خود بیٹھنا تھا ان کو وہاں پر رکھا، اور 2 نے لا کے رکھے پتوں کے. اور پھر وہ اندر سے جا کے دال لے کے آئے. اس دال میں مجھے کوئی دانہ نظر نہیں آیا، پیلے رنگ کا پانی تھا وہ انہوں نے اس میں. اور پھر وہ روٹی لائے، اور پھر وہ شرمندہ سے ہوئے کہ ہم تو یہی کھاتے ہیں. میں کبھی اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا آپ تو کھائیے، میرا ذرا سا میں ابھی ساتھ دوں گا آپ کا. اور اس کے بعد اپنا کھانا اٹھا کے وہ سامنے ان کے جو شری کرشن بھگوان کا وہ بنا ہوا تھا، ایک بڑی سی جگہ اوپننگ تھی جس میں وہ سجے ہوئے تھے. میں آپ کو نہیں یقین دلا سکتا، میں آپ کو یہاں بتا ہی نہیں سکتا، وہ صرف دیکھنے کا سین تھا، اس میں ذرا تصنع نہیں تھا، اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی کہ وہ شخص کیسے بچھا جا رہا تھا. یہ صرف فیل کیا جا سکتا ہے، یہ میں بتایا نہیں جا سکتا. وہ ایسا وہ یہ تھا کہ وہ بھگوان کو پہلے کھلائیں گے، وہ پھر خود کھائیں گے. تو وہ ان کو جیسے وہ محبت کے ساتھ میں وہ ان کا جیسے انہوں نے دوپٹہ ہٹایا ہے کیا، اور پھر وہ لقمہ، یہ رسم نہیں تھی خالی، جیسے جو کچھ میں نے دیکھا عجیب تڑپ تھی، عجیب بہت حیرت انگیز قسم کی. سچی محبت ہے جھوٹے خداؤں کی. خدا جھوٹے ہیں، محبت سچی. یہاں خدا سچا ہے، محبت نہیں ہے. لفظ محبت کی بات کر رہا ہوں میں. یہ بھی ان کے ساتھ کئی واقعہ میں سولنکی کا میں اور آپ کو درمیان میں پھر یاد دلا دوں کہ گفتگو کے دوران میں نے ان کو قرآن شریف کا ترجمہ دیا تھا. اگلی ملاقات ہوئی، انہوں نے پڑھا اس میں سے کچھ، مجھ سے کہنے لگے کہ سولنکی کے یہ دلی میں پتپڑ گنج میں ایک جگہ لے رکھی تھی، ان کے یہاں بھی کچھ نہیں تھا، خالی فرش تھا جو جہاں پہ انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں وہاں رہ رہا ہوں. میں پہنچا، گرمی کے دن تھے، بڑی سخت گرمی تھی، پنکھا نہیں تھا. بیٹھے تھے فرش پہ، میں بھی بیٹھا. کہنے لگے میں نے پڑھا قرآن شریف ایک طرف سے نہیں پڑھا، جگہ جگہ سے پڑھا، بیچ بیچ میں سے جہاں دل چاہتا ہوں کبھی کبھی کھول لیتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے مجھے جگہ جگہ اس میں ایمان کی بات نظر آئی. کہنے لگے طارق بھائی جانتے ہو ایمان کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ ان کا انداز مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے خود کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. اس لیے میں چپ رہا، ورنہ جو کچھ میں سمجھتا تھا میں جانتا ہوں، کچھ ایک موقع ہاتھ آ گیا تھا میں کہتا.
لیکن اصل میں تو پہلے ان کی بڑھاس نکالنی تھی. ہمارا اپنا دعوت حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو کہہ لیں دے خوب. تو اس حکمت کے تحت میں خاموش رہا کہ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں پھر اس کے بعد بتاؤں گا ایمان کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہنے لگے کہ اچھا ایک بات بتاؤ, کبھی ایسا ہوا زندگی میں کوئی ایک ایسی رات کبھی گزری کبھی آئی جب رات بھر نیند نہ آئی ہو کسی کی یاد میں, بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزر گئی ہو تڑپتے ہوئے؟ میں ذرا چپ ہوا. کہنے لگے کوئی بھی, چاہے وہ ماں باپ کی یاد ہو, چاہے بچے باہر گئے ہوں, چاہے ان کی تڑپ یاد ہو, اور چاہے دنیا میں سے کوئی محبوب ہو اس کی یاد ہو, چاہے کسی دوست سے محبت ہو اس کی, کبھی ایسا ہوا کسی کی یاد میں رات بھر نیند نہیں آئی؟ میں نے کہا ایسا تو جب اتنی لمبی آپ نے رینج کر دی تو بہتوں کے ساتھ ہوا ہوگا, ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا. کہنے لگے نہیں آپ بتائیے آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہوا؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے ایک رات کی بات ہے, تو بہت راتوں کو ہوا. میں نے کہا جی. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو سچ بتانا, بالکل سچ بتانا. یہ 2 بار کہا. کہنے لگے بالکل سچ بتانا طارق بھائی, کیا اللہ کی یاد میں کبھی ایسا ہوا کہ رات بھر بے چینی سے تڑپتے رہے, کروٹیں بدلتے رہے اور نیند نہیں آئی؟ میں حیران. اب وہ تو پہلے تو میں اس انتظار میں تھا کہ میں بتاؤں گا ایمان کیسے کہتے ہیں, ابھی ان کو کہہ لینے دیں. میں سچ بتا گیا, بالکل کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس. اب میں خاموش اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی, جب تو خاموش میں اس لیے تھا کہ میرے پاس جواب نہیں تھا. اس لیے کہ اگر انہوں نے وہ ڈسکرائب نہیں کیا ہوتا, پہلے اس کی کیفیت نہیں سمجھائی ہوتی, تو تہجد میں تو اٹھے بہت, آنسو بھی گرے, توبہ بھی کی, معافی بھی مانگی, وہ سب کچھ ہوا. یہ چیز کچھ اور تھی طلب کے, چاہے غسل نہ کیا ہو, چاہے وضو نہ کیا ہو, چاہے بستر سے نہیں اٹھے ہو, چاہے مسلح پر نہیں آئے ہو, رات بھر تڑپ رہے کسی کی یاد میں. یہ چیزیں کہ انہوں نے مثال یا ایک کیفیت ڈسکرائب کر دی. اس کے بعد پوچھا کبھی اللہ کی یاد میں ہوا ایسا کہ رات بھر نیند نہیں آئی؟ میں خاموش رہا. کہ لے نہیں ہوا نا. میں دنیا والوں کی برابری کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے اللہ کی یاد ان کے برابر کی راتیں گزری ہوں. میں اس سے کمی کی بات نہیں کر رہا. میں ایک رات کا تم سے سوال کر رہا ہوں, کیا ایک رات زندگی میں آئی کوئی ایسی؟ میں پھر خاموش تھا. کہ لے ایک رات بھی اللہ کی یاد میں ایسی نہیں آئی. دنیا والوں کی یاد میں بہت سی راتیں گزری ایسی, ان سے محبت کی وجہ سے. پھر تمہاری اللہ سے محبت کیسی ہے؟ کس چیز کو ایمان کہتے ہو؟ میں کانپنے لگا تھر تھر. واقعی اسی وقت اسی لمحے مجھے یاد آئی آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان لانے والے تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. اس دن پہلے دن مجھے محبت کا, اللہ سے محبت کے معنی معلوم ہوئے. غیر مسلم نے بتائے تھے, مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھے. میں سمجھتا تھا کہ معلوم تھے. وہ شکر گزاری کے, تھینکفلنس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے ہیں. مختلف کیفیات اور ہوتی ہیں, محبت اور ہوتی ہے, اس میں ایک بے چینی ہوتی ہے, اس میں ایک تڑپ ہوتی ہے, اس میں ایک ملنے کی تمنا ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ اس کے مطلب پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں. اور ایمان کے بارے میں اس نے مجھے بتایا کہ کس بات کو ایمان کہتے ہو, تمہارے اندر ایمان ہے, اللہ سے تمہاری اتنی بھی محبت نہیں ہے, اور اللہ سے محبت نہیں تو کس چیز کو ایمان کہہ رہے ہو؟ میں انہیں بتانے گیا تھا, قرآن شریف کا ترجمہ دیا تھا, ان کو کچھ سمجھانے گیا تھا. میں خاموش چلا آیا. وہ کانپنے لگا تھا جس وقت ان سے ایک آدھا. یہ ان لوگوں میں ایمان ہے, بڑے اونچے درجے کے ہیں. 2 4 8 10 10 20 ہزار 10 20 لاکھ میں نہیں, یہ کئی کروڑ ہیں ایسے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے, بڑھ رہے ہیں. آپ 10,000 نہیں نکال سکتے. ہمارے بولنے میں بہت بڑی فکر کہہ دی, 1,000 نکال دیجئے. اس درجے کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 2 3 اور بہت ہیں جن سے میں ملا ہوں. یہ بہت سے گروپ ہیں جن کے یہاں کردار سازی چل رہی ہے. ایمان آنا ہے ان کے اندر, وہ جو جسے ایمان سمجھتے ہیں وہاں ایمان ہے, لیکن یہ کردار ان کے اس وجہ سے کہ ان کا ایمان ہے غلط جگہ ہے. ان کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ چیزیں ہیں جو مکتی دلائیں گی, یہ شکشن ہے جو مکتی دلائیں گے, یہ ایشو ہے جو مکتی دلائیں گے. ان کو یقین ہے اس بات کا. انہیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے تو وہ تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ سزا ملے گی. وہ کہتے میں ان کو چھوڑ کر جاؤں گا کہاں. یہ ایمان ہے ان کا. جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا, ابھی تو ہم ان جیسے یہ یہاں خالی اسی ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو نظر نہیں آتے, اس لیے کہ شور نہیں بجاتے, ہنگامہ نہیں کرتے. میں جانتا ہوں, اس لیے کہ ان گروپس کو جانتا ہوں. برہما کماری کے لوگ, میں خالی ایک نام لے رہا ہوں, نام آپ میں سے بہت نے سنا ہوگا زیادہ تر نے. پرجاپتا برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ, اس کے ماننے والے برہما کماری یا برہما کماری کہلاتے ہیں. جتنے فالوورز ہیں وداؤٹ ایکسیپشن, بغیر استثناء کے, ہر ایک کے اخلاق و کردار بہت اونچے درجے کے.
ایک بھی ان میں سے کسی سے جھگڑا نہیں کرتا, ایک بھی ان میں سے کسی سے نفرت نہیں کرتا, ایک بھی ان میں سے کوئی گندا نہیں رہتا, ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں جو کسی سے کچھ ہلکی پھلکی سختی سے ہی بات کر لے. کوئی اگر کر لے تو مسکرا کے بات کریں گے, چلے جائیں گے, آگے چل جائیں گے. ابھی تو قرآن شریف کی آیات یہاں تلاوت ہوئی ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں سلام. یہ چیزیں تو وہاں ہیں, اور ایک بھی نہیں ہے جو ان کے اندر شامل ہو چکے ہیں. یہ کہاں سے نکل گئی ان کے اندر سے؟ وہی انسان ہے جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں. یہ تقابل کر لیجئے اپنے ایمان کا اور ان کے ایمان کا مقابلہ کر لیجئے. آج ان جنرل عمومی پوزیشن یہ ہے ہندوستان کے اندر, مسلمان قابل اعتماد نہیں ہے. بحیثیت میں نہیں کہہ رہا ہندوؤں کے کردار اچھے ہیں جو سناتن دھرمی بھائی ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا اعتماد, ان کی ریلائبلٹی کم ہے. میں آگے چلتا ہوں, ہوتا کیسے ہے. میں مثال پھر ایک رکھ رہا ہوں یہاں سامنے. کسی آپ ایسی جنگل سے گزر رہے ہیں جہاں دور تک بستی نہیں ہے, کوئی انسان دور تک نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ایڈونچر ہو, بہرحال گزرتے رہے, اندھیرا ہو گیا. اب اندھیرا اور ہوا, کچھ فرض کیجئے یہ وہ اسٹیج ہے جس پہ ہر ایک کو ڈر لگتا ہے. اچھے اچھے دل والے ڈرنے لگتے ہیں. گھپ اندھیرا, اس کے اندر ذرا سی بھی کہیں چاند کی کوئی روشنی نہیں, ہاتھ نظر نہیں آ رہا. ایسے اندھیرے میں اگر جنگل میں اس رات کے اندر کوئی گزر رہا ہو اور کوئی دور تک نہیں ہو, بہت سے لوگ ڈرنے کی چیزیں الگ الگ ہیں. کوئی بھوت پریت سے ڈرتا ہے, کوئی ڈکیت سے ڈر سکتے ہیں, جنگلی جانوروں سے ڈر سکتے ہیں. اور اس ویرانے اور اس سناٹے کے اندر اگر ایک بچہ آپ کے ساتھ میں ہو تو ڈر کم ہو جاتا ہے. بچہ تو لائبلٹی ہے. جن چیزوں سے ڈر رہے ہیں ان میں سے کچھ اگر آ گیا تو خود بچے یا بچے کو بچائیں. بچہ نہیں ہوتا تو شاید بچنے کی کوشش کرتے, ابھی تو اور گلے پڑ جائے گا. لیکن بچے کے ساتھ میں آنے سے ڈر کم ہو جاتا ہے. یہ انسان کی سائیکی ہے, نفسیات ہے. ہمارے یہاں عام طور سے لیڈیز مردوں کے مقابلے میں ان کو ڈر اندھیرے میں رات میں زیادہ لگتا ہے. اپنے گھر میں اوپر چھت پر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. چھوٹے بچے کو لے جاتی ہے ساتھ میں, تم چلو ساتھ میں. بچے کے ساتھ میں لے جانے سے ڈر کم ہو جاتا ہے. یہ سائیکی نفسیات ہے ہماری. ان کو یہاں پر لگ رہا ہے, یہ آپ کو جنگل میں لگے گا. بچہ ساتھ میں ہو تو ڈر کم ہو جائے گا. ڈر اس سے کم ہو جائے گا اس کے ساتھ سے جو گلے پڑ جانے والا ہے. تو وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے, اگر وہ ساتھ میں ہوتا تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی ساتھ میں ہو تو ری ایشورنگ ہوتا ہے. بچے کا ساتھ بھی اللہ کو ساتھ میں لے لیں تو ڈر نہیں لگے گا نا. یہ اللہ کا ساتھ تو ہر ایک کہتا ہے ہمارے ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. آیت یاد ہو یا یاد نہ ہو, لیکن یہ مفہوم تو ہر ایک کے ذہن میں یا زبانوں پر آتا ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو پھر ڈر کیوں لگتا ہے؟ زندگی میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں جس سے نجات کے وعدہ کیا گیا ہے. ڈر نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سٹیج ولی کی ہوتی ہے نا. قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ڈر ختم اور خوف ختم, خوف ختم اور غم ختم. خوف باہر سے آتا ہے, خوف ایکسٹرنل ہوتا ہے, ایکسٹرنل تھریٹس. مستقبل میں فیوچر کا کوئی واقعہ ہے, ڈر وہ ابھی ہوا نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, اس کی وجہ سے ڈر آتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اور ہوا نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو. تو ڈر باہر سے آتا ہے, غم اندر سے آتا ہے. جو اپنا ایکویلیبریم انسان کی ذات کا جو اللہ نے ہمیں بتایا, جو انسان کے اندر رکھا, جو قرآن نے ہمیں بتایا, وہ ایکویلیبریم, وہ سنتولن, وہ توازن جب بگڑتا ہے تو پھر گھٹن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے, یہ غم اندر سے آتا ہے. یہ دونوں چیزیں ختم, باہر سے بھی اندر سے بھی. یہ اللہ کے ساتھ میں آنے سے ہوں گی. ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ اللہ ساتھ کی بات یہ ہے کہ ساتھ تو ہے, زبان سے کہتے ہیں نا ساتھ ہے, کیا بھی ہے, ہر وقت ہے. دو میں کا تیسرا وہی ہوگا اگر دو لوگ کہیں ہو تو پھر زندگی کے اندر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ آپ آئی جی کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں کسی جگہ پر کہیں یہ ہو کہ راستے مخدوش ہیں, لوٹ مار ہوتی ہے, نہیں ڈر لگے گا, یہ ساتھ میں ہے. وہ ساتھ سے اب سوال نہیں پیدا ہوتا اس بات کا, ڈر کا ہی تو سمجھ لیں گے ان کے ساتھ میں ہوں میں, آئی جی پولیس کے ساتھ میں, ڈر کیسا؟ سارے خدشات ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ میں ہونے کے باوجود. سارے اندیشے اور سارے غم اندر سے آتے ہیں. ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, کیپیبلٹیز ختم ہو جاتی ہے, صلاحیتیں, کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, ٹھپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اور اللہ ساتھ میں کہتے ہیں ہر وقت ساتھ ہے. کیسا ساتھ ہے؟
ساتھ تو ہے، آپ کے بھی ہے، سناتن دھرمی کے بھی ہے، عیسائی کے بھی ہے، بودھ کے بھی ہے، وہ جو اسے نہیں مانتے اس کے بھی ساتھ ہے. ساتھ کا احساس ہونا ضروری ہے. ساتھ زبان سے کہنا نہیں، زبان سے آپ کہتے ہیں. یہ ساتھ کا احساس، یہی جو میں نے آپ کو ویرانہ دکھایا تھا بھی آپ نے دیکھا اس میں جا رہے ہیں، بیچتے وقت جس نے بھیجا کہ تمہیں یہاں سے نکل کر جانا ہے، ساتھ میں یہ اور کہہ دیا کہ ڈرنا مت، گارڈ چل رہے ہیں بشز میں، جھاڑیوں میں ادھر ادھر گارڈ ہیں، ڈرنا نہیں، کور کیے میں کوئی خطرہ ہوگا سمجھ لیں گے. اب ڈر نہیں لگتا، نظر کوئی گارڈ نہیں آ رہا، بھیجے ہی نہیں تھے، یقین دلا دیا تھا. یقین اگر یہ ہے کہ گارڈ چل رہے ہیں تو ڈر نہیں لگ رہا. ویس یہ اندر سے یقین ہو گیا کہ گارڈ چل رہے ہیں اور گارڈ بھیجے نہیں گئے تھے. اور فرض کیجیے یقین بتا دیا گیا کہ گارڈز کچھ نہیں، اکیلے جا رہے ہو اور گارڈز تھے ساتھ میں، معلوم نہیں تھا، اب ڈر لگ رہا ہے. ساتھ کا احساس، یہ ساتھ کا احساس کیسے غائب ہو گیا؟ اور کیسے غائب ہو گیا کہ بات کیا اس سے اگلی بات ہے آئے کہاں سے، کیسے آئے؟ یہ ہے کردار کی وہ بلندی جسے ولی کہا اللہ نے، اللہ کے دوست. جو ساتھ میں رہتا ہے دوست تو ہوتا ہے. آپ کے دوست کون ہیں؟ وہ جو بہت ساتھ میں رہتے ہیں اور وقت بے وقت کام آتے ہیں. اللہ کے دوست وہ لوگ ہو جاتے ہیں. یہ ساتھ کے احساس کے ساتھ میں یہ کردار کی ذہنیت ہے، یہ کردار کا سب سے اونچا حصہ ہے. ایمان کے سلسلے میں بھی بات ہوئی، عمل کے سلسلے میں بات ہوئی. ذرا سی تبدیلی کر کے میں پھر اسی جگہ پہ میں واپس آؤں گا. یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسپیسیفکلی دو طرح کے ہمیں مینیفیسٹوز دیے گئے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے خاص طور سے یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے. یہ انڈیویجول کا انفرادی ہر ایک کی ذمہ داری یہ تھی جو قرآن نے بتائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ابھی تو عبادت کی بات پھر تھوڑی دیر پہلے اسلم پرویز صاحب نے کہی تھی کہ ہم تمام دنیا کے انسانوں کو ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے صحیح کرتے ہیں لیکن مفہوم صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے عبادت کا مفہوم کچھ اور ہے عربی میں اور اردو میں کچھ اور ہے. اس لیے ترجمہ صحیح ہے، اس لفظ کو نہ استعمال کریں تو بہتر ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندے بن کر رہنے کے لیے. عبد بنے بندہ اور عبادت بندی کی، بندے بن کر رہنے کے. اگر 7 آورس کی ڈیوٹی ہے، سیلری ڈیو ہو گئی، اب اگر امپلائر یہ سوال کرے کسی دن کسی سے کہے کہ 2 گھنٹے اور کر لیجئے کام، اچھا امپلائی ہوگا تو رک جائے گا. اگلے دن پھر کہہ دیا کہ آج 3 گھنٹے کا کام اور ہے، رک جانا، پھر رک گئے. تیسرے دن پھر آ گئی بات. ہو سکتا ہے کوئی جو لا کر یہ کہے کہ نوکری کی غلامی. ایک اگر پہلے دن میں نہیں رکتا سیلری انہیں پھر بھی دینی، اگر ایمانداری کے ساتھ میں فکس آورس کی جو ڈیوٹی تھی کام کیا تو وہ سروس تھی. غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی، غلامی کے آورس نہیں ہوتے، جاگتے کے بھی اور سوتے کے بھی. ہر لمحے اللہ کی مرضی کے خلاف وہاں سے نہیں ہلے ورنہ بندگی گئی. تو ہم لفظ عبادت سے ہم کنفیوز ہو جاتے، جو ہمارے یہاں اردو میں سمجھا جانے لگا. یہ تو تھا انفرادی انڈیویجول ذمہ داری یا منشور. اچھا یہ اس کا نمونہ اس کا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بندگی کا آئیڈیل، یہ تو ایک نمونہ آ گیا ہمارے سامنے. ایک کلیکٹیو ذمہ داری بتائی تھی، اجتماعی. قرآن نے بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہترین امت اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں نکالا ہے. یہ پہلا لفظ ہے جو آیا، اس کے بعد بہترین امت کے بعد اخرجت للناس. اگر دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں آئے تو امت نہیں ہے. کہتے ہو اپنے آپ کو سمجھتے ہو، یہ پہلا لفظ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. کیا کرنا ہے؟ ان کو اللہ کی پسندیدہ باتیں بتانی ہے، جس سے انہیں نقصان پہنچنے والا ہے اس سے روکنا ہے انہیں. یہ تمام دنیا کے انسانوں کو یہ اجتماعی ذمہ داری تھی. اس کا نمونہ، اس کا انڈیویجول ذمہ داری جو رکھی تھی اس کا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اس کا نمونہ جن کی تربیت ان کے ہاتھوں ہوئی تھی. اس ویسا نمونہ ہو ہی نہیں سکتا جو جن کی انہوں نے تربیت کی تھی، ویسے نمونے نہیں آئیں گے. قرآن نے ان نمونوں کی بہت سی صفات، ان کے کردار و کریکٹر بتائے. میں ساری چیزیں تو رکھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں رکھ سکتا یہاں پر جو قرآن نے بتائی ہیں. میں ان میں سے ایک سے چیز رکھ رہا ہوں کہ ان کا کیا نمونہ تھا. قرآن نے ایک جگہ کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، اور دوسری چیزیں چھوڑ دی میں نے. رحماء بینہم، آپس میں رحمت ہے ایک دوسرے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے نہیں. بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن رہتے بھائی ہیں. وہ دشمنی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا ان کو پکڑ لے، مار دے، اچھا ہوا ختم ہو جائیں، نکال دیے جائیں.
چاہے تعلق آپس میں کچھ کشیدگی ہو، کوئی تیسرا آنکھ نہیں اٹھا سکتا، تب تک اخوت ہے. اور اگر تیسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور تمنا یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو بھائی نہیں ہے. یہ رحماء بینہم تھے، یہ ایک نمونہ ہے کردار کا، ایک نمونہ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈیویجول کردار کا نمونہ، کوئی صفت ایسی نہیں تھی، کوئی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو اچھی صفت ہے جو ان کے اندر اپنی آخری انتہا کو نہ ہو، اس لیے کہ آئیڈیل تھے. لیکن ٹائٹلز کیا پڑے؟ خطاب صادق، الصادق الامین. صفات تو بہت ہی، یہ ہے کردار کی سب سے بڑی پہچان. ریلائبلٹی، اعتماد. اگر آپ کی ریلائبلٹی نہیں ہے تو کردار نہیں ہے، کردار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. سوچیں، اس کے بارے میں غور کریں. نہ عمل ہے نہ ایمان ہے، یہ تو دونوں حصے کے، دونوں پارٹس اس کے ہیں، کردار کے ہیں، کریکٹر کے ہیں. بہت اہم حصہ اس کے بعد کہ میں کریں کیا پھر. ایک تو نبیوں کا نمونہ، یہ جو اب آنے والی نسلیں ہیں وہاں سے شروع کیجئے. ان کی پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تمہیں دنیا کی انسانوں کی امامت کا اعزاز دیا. فوراً اگلے الفاظ جو اللہ نے یہاں پر نقل فرمائے ہیں ان کے جواب، قال ومن ذریتی، میری نسل. یہ جذبہ ہے، یہ تڑپ ہے دل کے اندر کی آگے آنے والے بھی اس درجے کے اوپر ہوں جو درجہ اللہ نے ان کے لیے پسندیدگی کا رکھا. یہ تڑپ اور یہ تمنا، میں بہت تفصیلات ان کی رکھتا، اور ان کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میں آگے چل رہا ہوں. یہ تو نبی تھے، غیر نبی کی بات دیکھیے. حضرت مریم کی والدہ نبی نہیں ہے. حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم بنی. قرآن کہتا ہے کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. پیدائش سے پہلے انہوں نے کہا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ میں آگے جو اولاد آنے والی ہے اللہ آپ کو دی، آپ کے حوالے کی، آپ کو سونپی. خالی اتنے نہیں سونپی، قبول بھی کر لیجئے، اسے قبول بھی کر لیجئے. پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ اسے آگے قرآن کہتا ہے کہ اس لیے مریم بنی. یہ پیدائش سے پہلے جذبات ہیں ماں کے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے. بچے کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ جو کچھ سوچتی ہے، جن خیالوں میں جیتی ہے، جو کچھ بنانا چاہتی ہے. اب پیدا ہو گیا، اس کے بعد اب وہ تربیت نہیں ہوئی. تمنائیں تھیں کوئی بڑا آدمی بنے گا، نام روشن کرے گا، دوسری اور بہت سی تھیں. اب اس اسٹیج کے اوپر پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم نے کچھ تو کیا ہوتا. اب کیا کریں، اس اسٹیج پر کیا کریں؟ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ان سب کے لیے بھی، ہر ایک اپنے انڈیویجول کے لیے قرآن نے بڑا زبردست اصول دیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ حالت نہیں بدلتا کسی کی. ہم ترجمہ عام طور سے اس کا یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن اور گہرائی میں جا کر سوچنے کی ضرورت ہے. عام طور سے ترجمہ یہ کرتے ہیں جب تک ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں. ما بانفسہم، نفس، اسی سے نفسیات بنا ہے، سائیکالوجی. قرآن نے تو یہ لفظ بہت پہلے دیا تھا، ہمارے پاس تو اب آیا ہے تھوڑے سے پہلے. جب تک وہ اپنی انٹرنل سائیکی نہیں بدلے، جب تک سوچنے کا انداز نہیں بدلے، اپنے اندر کی تبدیلی نہیں لائے، تو آؤٹر ورلڈ کے اندر چینج نہیں آئے گا. اسے بدلنا ہے پہلے اندر، تب باہر تبدیلی ہوگی، ورنہ باہر تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جلدی گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو وقت مجھے دیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے. قرآن نے بتایا، ایک جگہ ریکمینڈ کیا کہ کردار بنانا ہے، صلاۃ، اس سے مدد لو. قرآن کی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. صلاۃ، نماز تمہیں تمام بری باتوں سے اور منکر معروف کے مقابل آیا ہے نا، تو خالی لفظ برائی سے کام نہیں چلتا. معروف وجود ہر ایک جانتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، جانا پہچانا. ہر اس کام سے جو عقل اور اخلاقی اقدار کے خلاف ہے وہ منکر ہے. ان تمام چیزوں سے نماز روک دیتی ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ شرم کیجئے، آپ کو بچنا چاہیے، نماز روک دے گی. آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، محلے والے گواہی دیتے ہیں کہ 20 سال سے لگاتار 5 وقت ہم دیکھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، ماتھے پر نشان بھی ہے، پڑوسی کو ستاتے بھی ہیں، معاملات میں اچھے بھی نہیں ہیں، بہت سی اور دوسری چیزیں جو 20 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز ختم کر دی تھی. پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت پابندی سے مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں نماز. پڑوسیوں کی بات کو مانیں، ان کی نظروں کی، نگاہوں کی گواہی قبول کریں اللہ کے کلام کی. پھر کیا کمی کہاں رہی؟ ہم ریزلٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا.
یعنی ہے کسی جگہ کمی نمازوں کے باوجود. ہم رزلٹ سے دیکھتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کی آپ نے کسی کی اگر نسخہ لے کر آیا، اگر بہت آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے، تو یقین ہوتا ہے کہ فائدہ ہوگا. لے آئے، استعمال کرنے میں فائدہ نہیں ہوا، 10 دن تک فائدہ نہیں ہوا، ذرا سا افاقہ نہیں ہوا، کیا کریں گے؟ سال بھر تک کھاتے رہیں گے؟ ڈاکٹر بدلیں گے، چاہے جتنے بڑے تھے اور ڈاکٹر بدلیں گے نا، یا وہی کھاتے رہیں گے؟ قرآن نے بتایا رزلٹ یہ نکلے گا نماز کا، روزے کا رزلٹ نکلے گا، تقویٰ پیدا ہو جائے گا. نہیں ہو رہا. رکھتے ہوئے 25 سال ہو گئے، نماز کو بھی 25 سال 30 سال ہو گئے، فرق نہیں پڑا. تو پھر ڈاکٹر بدلیے نا. پھر غلط نسخہ بتا دیا تھا ڈاکٹر، تو نسخہ تو 100% صحیح ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں. تو پھر نسخے کے استعمال میں کہیں کمی ہے، کہیں اجزاء ترکیبی میں، کہیں کنٹینٹس میں کمی ہے. اگر وہ 100% صحیح ہے، یا چھوڑ دیجیے یا نسخے پہ غور کیجیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کمی. کہیں ہے نا، رزلٹ سے دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو، یا علاج کیے چلے جاتے ہیں. نیت یہ تھی. سب سے کٹ گیا، میں ذرا سا تیز گزر رہا ہوں، سب سے کٹ گیا. سب سے کٹ جانے کے بعد آسمانوں اور زمین کے اس مالک کے جو ان کو وجود ملا ہے، اس وقت اس کی طرف توجہ ہے پوری. یہ نماز کی نیت تھی، وہ نہیں تھی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں. یہ تو تھا دل میں. سب سے کٹ کر ادھر ٹوٹلی کنسنٹریٹ اپنے آپ کو کر لیا. کون کٹتا ہے؟ نماز کی ادھر نیت بنتی ہے. آپ تو خالی اچھی باتیں نہیں، تعلقات اور دشمنیوں بھی ہمارے کاروبار ہر طرح کی چیز چل رہی ہوتی، یا نماز چل رہی ہو، پھر سلام پھیرا، نماز سے آگے ہم واپس. یہ سب سے کٹنے کے بعد کہا اس میں آخر میں وما انا من المشرکین. حنیفہ سب سے کٹ گئے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوگا کہ ایمان والا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نماز میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، نماز کا شرک ہو جائے گا. کہاں نمازیں ہیں؟ یہ نیت تھی، ایسے شروع کرنا تھا. یہ نماز تو میڈیٹیشن تھا. اس میڈیٹیشن کے ساتھ میں جو آج کی لینگویج، آج کی زبان میں اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں. نماز تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگی ایسے کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کاننا کا تڑا، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی ایک تصور کرنا ہے کہ خدا، اب اسے دیکھنے کا تصور کریں گے تو کچھ باؤنڈریز آئیں گی نا، چاہے آنکھ ناک کان نہیں آئے. اگر باؤنڈریز آ گئی اور لمٹس آ گئی تو پھر وہ تو لا انتہا ہے، پھر وہ خدا نہیں ہے. تصور کریں گے کیسے اس کو دیکھنے کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکے گا شرک، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا. جب یہ نہیں ہو سکے تو تصور پھر اس کا کرنا ہے، ابتدا یہاں سے کرنی ہے، اس پریکٹس کی شروعات یہاں سے کرنی ہے. کہ یہ مت سوچو کیسا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، شروع یہاں سے کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. اب صبح مشق کی، دوپہر کو مشق کی، تیسرے پہر میں کی، شام کو کی، رات کو کی، کرتے چلے گئے. مشق کیا ہوتا ہے یہ اور دیکھ لیجیے. مشق کیا ہوتا ہے؟ ریاض جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ بچہ آ رہا ہے، کچھ ہوش نہیں، ایسی روڈ پہ سے جا رہے ہیں، بائک آ رہی بہت تیز، آپ چلاتے ہوئے لا رہے ہیں. ریفلیکس میں بچایا ہے، سوچا نہیں تھا وہاں پر. اسپلٹ سیکنڈ کا موقع تھا، یہ ریفلیکس میں بچایا ہے. اسپلٹ سیکنڈ کا موقع تھا، بچہ مر جاتا. اگر وہ جو سیکھنے کے دنوں میں تھا، سیکھنے سوچتے تھے کہ کب بریک لگانے، کب اسپیڈ دینی، آگے سے نکالنا یا پیچھے سے، اب سوچتے تھے. اب مشق ہو گئی. مشق ہو جانے کے بعد بڑی تیز اسپیڈ سے جا رہے ہیں، راستے میں بچہ آ گیا. اگر آگے سے نکالنا تھا تو آپ نے آگے سے نکالی، اگر پیچھے سے نکالنا تھا تو پیچھے سے نکالی. جھکائی دے کر بریک لگانے تھے بریک لگائے، اسپیڈ دینی تھی اسپیڈ دی. بالکل صحیح ڈیسیجن لیتے ہوئے چلے گئے، گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے تھے. شعوری دماغ تو گھر پر تھا، روڈ پر تھا ہی نہیں، پھر بھی بچا کر گئے ہیں. یہ مشق، ابیاس، ریاض سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوتا ہے. کانشیس مائنڈ کو پتہ نہیں چلتا، ڈائریکٹ آرڈرز آتے ہیں. اگر بائک چلانے کی مشق ہو جاتی ہے کچھ دنوں میں تو نماز کی بھی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ نماز ہو اس دھیان کے ساتھ میں، وہ پوری نماز میں وہ دھیان آخر تک رہے باقی، پھر اس کی بھی مشق ہوگی، سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہوگا. پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ جھوٹی گواہی مت دو، یہ تو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. وہ تو بغیر کہے ہوئے اندر سے آرڈر آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں پہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے. یہ ساتھ کا احساس یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے دوستی شروع ہوتی ہے، یہاں سے زندگی کی کریٹیوٹی شروع ہوتی ہے، یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے. یہاں وہ چیزیں آتی ہیں پھر جہاں سے منکرات، اس لیے کہ سوچنا نہیں ہے وہاں، تو سب کانشیس مائنڈ سے ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے جس کو کانشیس مائنڈ کو جس کا پتہ نہیں چلتا. یہ میں نے صرف ایک حصہ دیا ہے کہ کیسے کردار سازی ہوگی. اب اگر بگاڑ آ گیا تو، اور پھر نہیں کریں گے خالی کردار بنانے کی، کوئی کیوں کرے تو پھر بتائیے انہیں اور یہ ہوگا.
کہ جب اللہ کے ساتھ کا احساس ہو جائے گا تو خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا, تب کریٹیوٹی بڑھے گی, تب آپ کے پروفٹس بڑھیں گے, تب آپ کا اینگزائٹی ختم ہوگی, تب آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا, تب آپ کی دنیا کی چیزوں میں کامیابیاں بڑھیں گی, اسٹوڈنٹس کو مارکس زیادہ اچھے ملیں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی اللہ کے ساتھ میں, اس لیے کہ خوف اور غم ختم ہو چکا ہے. یہی تو سب سے بڑا کلر ہے آج کا. پرسنالٹی وہاں بنتی ہے, کردار وہاں بنے گا, یہ کردار نکل کر آئے گا. پھر کردار کی وہ ساری صفات بھی آئیں گی. خالی یہ کہتے نہیں تھے کہ کردار ہے, خالی اس سے کردار نہیں ہوگا. یہ نماز تھی, یہ خالی صرف اتنا سا صرف اتنے حصے کو ٹھیک کر لیجئے, صرف اتنے کو. اگلی نماز سے یہ جو لگاتار برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ فرض ادا ہو گیا, اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے, یہ نبی حکم ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کرنا. فیصلے تو اللہ کے ہوں گے, اور فیصلے تو آپ خود کریں گے, اور فیصلے تو دنیا آپ کے کر رہی ہے, دنیا آپ کے فیصلے کر رہی ہے. یہ جو اعتماد ہے, جو ریلائبلٹی ہے, وہ صادق اور امین کی ریلائبلٹی کیا تھی؟ جہاں جان کے دشمن جنہوں نے گھیرا تھا, جنہوں نے جان لینے کے لیے گھیرا تھا, وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. یہ اعتماد تھا. یہ کردار یہ کردار آتا اس جگہ ہے جہاں وہ خوف ختم ہو جاتا ہے, جہاں اندر کا جو انٹرنل انیکویلیبریم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, عدم توازن ختم ہو جاتا ہے, وہ شخصیت نکلتی ہے, اور وہ پھر اس سے کردار بنتا ہے. صرف اس ایک چیز کی میں نے بات کی, کتنی میں صرف بہت پاسنگ تیزی کے ساتھ میں صرف ہلکی سی میں جھلک میں آپ سے کہتے ہوئے میں گزر رہا ہوں. یہ قرآن نے کہا نا روزوں کے سلسلے میں, آپ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں اسے فاقہ کہتے ہیں, اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں اسی کو روزہ کہتے ہیں. دونوں چیزیں روزہ, فرق کیا ہے؟ اچھا, قرآن نے بتایا, رزلٹ آ رہا ہے سامنے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اندر یہ اس لیے ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے گا, یہ روزے اس لیے رکھوائے گئے ہیں. برسا برس سے رکھنے نہیں پیدا ہوا. یہ دیکھنا ہے کہ یہ نسخہ غلط ہے یا استعمال میں کہیں کمی ہے. یہ خالی صبح سے شام تک جو ہم نے اس سے رکے تھے, اس کے آگے اور کیا تھا یہ آپ کو, میں اس وقت نہیں جا رہا تفسیر میں. حج کے لیے اکٹھے ہوئے سارے لوگ گئے, 50 لاکھ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے. یہ دنیا میں سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز تھی جو اسلام نے دی تھی. اس میں یہ حصے بھی تھے جو روحانیات کو, جو انسان کی اپنے تزکیے کے, وہاں کی بہت سی یادگاروں کو دیکھنے کے بعد اپنی شخصیت و کردار کو بنانے والے وہ حصے ہیں. ان میں سے بہت سے آپ واقف ہیں, بات سے نہیں بھی ہیں آپ. میں دوں مثال آپ کو. کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اسی لیے کرتے ہیں. واقعی کرتے ہیں, تو بات درست ہے, اس لیے کرتے ہیں. لیکن وہ تو جتنے دین کے جتنے احکامات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا اور اسلام جو کچھ کہا ہے, اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہوں گی, کچھ فائدے ہوں گے, تلاش کیے گئے. اس کا کیا ملا کہ یہ جو آپ چکر لگا کر چلے آتے ہیں, کیا فائدہ ہے؟ ملا کیا تھا؟ کچھ ملنا چاہیے تھا. ابھی تو حج کا وہاں کیمپس لگتے ہیں, جانے سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے, سکھایا جاتا ہے کہاں پر کیا پڑھنا ہے, بہت ضروری ہے. لیکن یہ بنیادیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیوں کر رہے تھے, کر کے آنا ہے, کیوں کا نہیں معلوم, اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ بھی نہیں معلوم. میں اس پر بھی نہیں جا رہا اس وقت, لے کے پھر یہ تو پھر اپنے آپ میں جیسے نماز کا تھا وہ ٹاپک بھی لمبا تھا, یہ اپنی جگہ پر. لیکن دنیا کے سارے نمائندے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے آفس میں. وہ عالمی امن کا نام لے کر اکٹھے ہوتے ہیں, عالمی امن کی بات کرنے کے لیے. امن کا پیغام تو اسلام لایا تھا, عالمی امن کی بات کرنے کے لیے تو یہ اکٹھے ہوتے. کہا نا ایک جگہ قرآن میں کہ اذن فی الناس بالحج, اعلان کرو سب کو آئے حج کے لیے. اور حج کے بارے میں کہا لیشہدوا منافع لہم, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ کتنا نفع دنیا والوں کو پہنچا ہے, دنیا کے انسانوں کو کتنا نفع پہنچا ہے. اور نفع کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے, لفظ نفع استعمال کرتا ہے, اس دنیاوی نفع کی بات کرتا ہے, وہ اجر ہے جو آخرت میں ملے گا. اس دنیا کا کتنا فائدہ پہنچ گیا وہاں جانے سے. جانے والوں کو بھی نہیں پہنچتا, کچھ خرچ ہی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے کچھ اندرونی کچھ چیز اور لے کر آتے ہو, اس کا تو اجر ہوگا, وہ نفع نہیں ہے. یہاں دنیا کے انسانوں کے لیے وہاں اگر اکٹھے ہیں, وہاں کمیونیکیشن مینا کے میدان میں نہیں ہو سکتا 3 دن یا 2 دن. وہ لوگ بھی ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے جو وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں اکٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں جانتے ان کے نمائندے وہاں پر. اگر سوڈان کے لوگ 20 سال سے یونائٹڈ نیشنز دنیا کے مالدار ممالک اپنی اگر 1 دن کی بجٹ کی انکم دے دیں تو وہ ان کا 1 سال کا بجٹ پورا ہو جائے.
وہ آج بھی بھوک سے مر رہے ہیں اور ایڈ جاری ہے, مدد جاری ہے ان کی آج تک 20 سال سے, اور بھوک سے مر رہے ہیں وہاں, اور ایڈ مل رہی ہے یونائٹڈ نیشن سے. اگر یہ 50 لاکھ لوگ اپنے ایک دن کی انکم دے دیں وہاں طے کر لیں, تو پھر وہ ان میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا. یہ بیٹھ کر وہاں نہیں طے کر سکتے. ہم نے اپنے وہ تو تھے حصے جو کچھ ہم نے کیے تھے, کچھ اور بھی مقصد ہوگا. یہ جب امن عالم کے لیے ہے, جب دنیا کے انسانوں کے نفع کے لیے ہے, تو کچھ حصہ ہمارا کہیں پر مس ہوا. اس لیے کہ کہا ہے قرآن نے کہ جا کر خود مشاہدہ کرنے دنیا والوں کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے یہاں سے. ابھی ہمارے جانے سے دنیا والوں کو کوئی نفع نہیں پہنچ رہا ہے, خود ہمیں بھی نفع, دنیاوی نفع کے اعتبار سے کوئی نفع نہیں پہنچ رہا. کچھ چیزیں ہیں ریوائز کرنے کی, پھر سے دوبارہ غور کرنے کی. یا نسخہ غلط, یا نسخے کا استعمال کے اندر کہیں کمیاں ہیں. نسخہ تو ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے اگر نسخہ دینے والے اگر یہ ہو کہ فائدہ نہیں ہو رہا, تو پھر یہ دیکھیے کہ کرنا ہی ہے تو پھر فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, تو پھر اس کے کنٹینٹس کیا غلط ہے, ترکیب استعمال کیا غلط ہے, پھر یہاں پر دیکھیے, نئے سرے سے نظر ڈالیے. میں غیر مسلموں کے ایمان کی بات کر رہا تھا. ایمان تو ان میں بھی ہوتا ہے, اور اس ایمان کا فائدہ یہاں دنیا میں نفع ان کو ہوتا ہے. ان کے مقابلے میں جن کا ایمان نہیں ہے, اس کے مقابلے میں ان کا ایمان, ان کا جو کچھ بھی ایمان ہے, جس پر بھی ہے, جس کی وجہ سے ان کا کردار بہتر ہوتا ہے, سب کا نہیں, ان میں سے بہتوں کا اس کا نفع پہنچتا ہے انہیں یہاں اسی دنیا میں فائدہ ہوتا ہے. ایک قوم کی ساکھ بنتی ہے, ایک قوم کی ساکھ گرتی ہے. ایک واقعہ اور سنا دوں میں, یہ بہت پہلے کی بات ہے. وہاں رامپور میں ایک اسٹیٹ پیریڈ کے یا برٹش پیریڈ کے ایک جج تھے, ریٹائرڈ, بوڑھے ہو گئے تھے. میرے فادر ان لا سے ملنے آئے, میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہنے لگے کہ ہماری جب ٹریننگ ہوتی تھی برٹش پیریڈ میں, تو ہمیں ٹریننگ کے بیچ میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا, سب کو, ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی, جتنے جوڈیشری کی ٹریننگ کے لیے آتے تھے, کہ اگر کیس کے فیکٹس ہندو اور مسلمان کے ایک جیسے ہوں, ثبوت ایک جیسے ہوں, ویسے تو ثبوتوں پہ ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرو گے, لیکن اگر ثبوت ایک جیسے ہوں تو پھر مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا, اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ بات جب کی ہے جب یہاں پر برٹشرز تھے, تب سے آج تک ہم ان کے برابر نے. یہ تھا کہ اگر اس کے حق میں فیصلہ کرنا, ہندو جھوٹ بولتا ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ ٹریننگ کا پارٹ تھا ججز کی جوڈیشری کے, جو ہندوؤں کو بھی سکھایا جاتا تھا, غیر مسلموں کو سکھایا جاتا تھا. انہوں نے مجھے بتایا. یہ ساکھ ختم ہو گئی. ان کا ایمان ہے, آپ کے پاس ایمان, ہمارے پاس, ہمارے لوگوں کے پاس, میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں, کتنا ہے, کہاں ہے, تو میں نے تو مثالیں رکھی ہیں, اس سے جج کر لیجئے گا. ان کا ایمان کی مثال ایسی ہے, یہاں دنیا میں تو ساکھ قائم ہو جاتی ہے, لیکن مثال ایسی ہے جیسے وہ میں نے اس کی مثال دی تھی نا, اندھیرے میں جا رہے ہیں, اندھیرے میں جا رہے ہیں, ڈر نہیں لگ رہا, اس لیے کہ ساتھ ان کو یہ احساس ہے کہ ساتھ میں گارڈ تھے اور نہیں بھیجے گئے تھے. حقیقت یہ کہ نہیں بھیجے گئے تھے, حملہ ہو گیا, تو وہ ان کا ایمان نہیں بچا پائے گا ان کو. بات یہ ہے کہ وہاں ان کو دھوکہ وہاں پر ہو جائے گا. ان کو جو کچھ لینا ہے وہ تو وہاں سے لینا ہے. معلوم نہیں ان کے لیے کہا تھا یا سب کے لیے کہا تھا, اور سب میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہمارے لیے بھی کہا تھا یا نہیں کہا تھا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہمارے یہاں تو جانے دیجئے فتوے کس بات پہ لگتے ہیں, کافر کسے قرار دیا جاتا ہے, کسے نہیں دیا جاتا. اور پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی کو تو حکم ہے ظاہر پر فیصلہ کرنے کا, تو وہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے, جو ججز جو گائیڈنس دے رہا ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ کی آیت ہے. جو قرآن کو آخری اتھارٹی نہیں بناتے, فائنل اتھارٹی نہیں بناتے, اسے حکم نہیں بناتے, آخری فیصلہ وہاں پر ہوگا. جو یہ نہیں کرتے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہی تو کافر ہیں. اولئک مانے وہ سب, آپ میں سے بہت سے ہوں گے عربی جاننے والے. ہم مانے وہ سب. یہ جب دونوں ساتھ میں, اگر یہ ہوتا اولئک الکافرون تو کہتے ہیں ہم وہ کافر, اور اگر ہوتا ہم الکافرون تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ کافر ہیں. اولئک ہم الکافرون کو عربی میں ایسے کہتے ہیں, ڈبل آتا ہے کہ وہی تو کافر ہیں, اور کون. جو قرآن کو اپنی آخری اتھارٹی نہیں بناتے, فیصلے آخری اس سے نہیں کراتے. اگر آخری فیصلے اس سے کراتے تو جتنے آپس میں تفرقے ہیں, جتنے آپس میں جسے میں مسلک کہوں یا فرقے ہیں, ان کا جب آخری اتھارٹی آ گئی تو پھر یہ کیوں رہتے باقی. اس لیے رہتے ہیں باقی کہ آخری اتھارٹی سے نہیں بنا رہے. ہمارے پاس اپنی الگ الگ بہت سی چیزیں ہیں, بنیادیں ہیں, جس کی بنیاد پر ہم الگ الگ ہیں. تو پھر اسے دیکھیے کہ آخری اتھارٹی اس کو بنانا ہے, دوسرا بنانا ہے. جب اس کو بنائیں گے تو پھر آپ کی برائیاں کہاں سے دور ہوں گی, کردار کہاں سے ہوگا, ایمان کیسے آئے گا. ایمان آئے گا تو کردار بنے گا. اور اب نہیں ہوا تو میں پھر اسے صرف ریوائز کر رہا ہوں, اب نہیں ہوا
تو کچھ نہیں تو اسی وقت سے اگلی نماز سے نمازیں ٹھیک کر لیجیے. اور میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں اپنا کہ میں سوچ کر کھڑا ہوا سب طرف سے اپنے آپ کو کاٹ لیا, بہت دیر نہیں کٹ پا رہا تھا, بہت دن مشق کرنی ہوگی. 7 سال کی عمر سے کیوں پڑھوا دی نماز؟ ابھی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوئے, ابھی بالغ نہیں ہوئے, ابھی حساب نہیں لیا جائے گا نہیں پڑھی تھی تو. اور 10 سال کی عمر میں کہہ رہے سختی بھی کرنا, بالغ نہیں ہوا ہے, حساب جس کا نہیں لیا جائے گا سختی کیوں کروا رہے ہیں اور پہلے سے کہ کیوں نہیں کروانا؟ بڑی مشکل پریکٹس ہے یہ. یہاں تک آتے آتے تو پھر وہ آپ نہیں کر پائیں گے, ابھی بہت دن مشق کرنی ہوگی ابھی, اس لیے کہ کئی چیزیں ہیں. پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو کاٹا سب سے, اب سب سے کاٹ لیا آپ نے, اگر کاٹ سکے اب صرف کنسنٹریٹ کیا اس بات کے اوپر کہ وہ یہاں موجود ہے. اب ادھر ساری توجہ ہے کہ اس وقت اللہ موجود ہے جو ساری کائنات کا آسمان اور زمین کا موجود ہے, وہ یہاں موجود ہے اس وقت, توجہ ساری ادھر ہے. اب ساتھ میں کچھ تلاوت بھی کرنی ہے, وہ تلاوت کرنی ہے, خالی پڑھنا نہیں ہے. اس سے تو کردار بدلے برہم کماری والوں کے, یہ بتاتا آپ کو, پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ کیسے بدلے. انہوں نے یہاں سے لیا ہے, ان کے فاؤنڈر نے جو برہما بابا کہلاتے ہیں ان کے, یہ نماز سے میڈیٹیشن لیا ہے انہوں نے اپنے یہاں یہ جہری نمازوں اور سری نمازوں کا پروسیجر انٹروڈیوس کیا ہے. ان کے لوگ بدل جاتے ہیں اس میڈیٹیشن سے, جہاں کچھ چیزیں امپریسو آواز میں دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے اندر دہراتے ہیں, لیکن ایسی حالت میں کہ جب سب سے کٹ گئے اسے ٹرانس کی حالت کہتے ہیں, پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف بن جاتی ہیں. وہ پھر ان کا آدمی نہیں ہٹتا, جو پھر اس کے بعد بتائی جاتی ہے اخلاقیات. یہاں قرآن اخلاقی تعلیمات دے رہا ہے, ہم پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے, عمل نہیں کرتے. وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف نہیں بنی ہے, ان کی بن جاتی ہیں ان چیزوں اس میڈیٹیشن سے جو ہمیں نماز میں دیا تھا. یہ تو بہت اسٹرانگ چیز تھی, بڑی زبردست چیز تھی. اب آپ کو اس کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے. اب ادھر لوگ کہیں گے بہت سو کو ہوں گے معلوم آپ میں سے, لیکن بڑی تعداد کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ بچپن سے جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں, میں پورے قرآن کی نہیں کہہ رہا, میں عربی کی بات بھی ابھی نہیں کر رہا, لیکن بچپن سے جو کچھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تو آپ کو سبحان ربی اعلیٰ کے کسی کو معنی کیوں نہیں معلوم, سبحان ربی العظیم کے کیوں نہیں معلوم, سورہ فاتحہ کے کیوں نہیں معلوم, تحیات کے کیوں نہیں معلوم, درود شریف کے کیوں نہیں معلوم. 90% نماز تو یہاں پہ ہو گئے, اور 90% لوگ تو خالی 4 5 6 7 سورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کرتے, اسی سے کام چلاتے ہیں زندگی بھر. تو پھر کم سے کم اتنے ہی کے معنی معلوم کر لیں. یہ 20 سال میں یاد نہیں ہوا. اچھا اب میننگ بھی آ رہے. اچھا اگر نہیں بھی معلوم ہو اور امام تلاوت کر رہا ہے, تو صرف اتنا ہی پارٹ جو 2 رکعتوں کے اندر تھا, جس کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ حصہ تلاوت کا ملایا تھا, بس اتنے ہی کو تو نہیں معلوم ہوں گے, باقی کے تو معلوم ہونے چاہیے. جو روز 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے 40 سال سے کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں معلوم. تو اس میڈیٹیشن میں وہ سجیشن بھی آنے چاہیے تھے, آٹو سجیشن کہتے ہیں سری نمازوں کو. اور جو باہر سے سجیشن آتے ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف بن جاتے ہیں. یہ ہیپنیٹزم کا پروسیس ہوتا ہے. اس سے زندگی کے اندر کامل یقین پیدا ہوتا ہے, ایمان پیدا ہوتا ہے. بڑا مشکل کام ہے کہ آپ پوسچرز بھی ٹھیک رکھیں, رکوع بالکل ٹھیک کریں, سجدے تعداد میں بھی ٹھیک کریں, سجدے کی حیت بھی ٹھیک ہو, اس میں آپ کا یہ کنسنٹریشن بھی ہو کہ اس وقت اللہ یہاں پہ موجود ہے, یہ بیچ میں سے بریک نہیں ہوا ہو, اور معنی کی بھی غور کر رہے ہو. اس وقت جب معنوں پہ غور کرتے ہیں سب سے کٹ جاتے ہیں ٹرانس کی حالت میں, تو ایسے محسوس ہوتا ہے امام کی آواز کی اللہ کی آواز آ رہی. آپ کو بھی ہوگا, اس لیے کہ ایمان ہے نا کہ اللہ کا کلام, آواز امپریسو ہونی چاہیے, پینیٹریٹنگ, نفوذ کرنے والی. ان کیا ہوتا ہے برہم کماری والوں کیا, یہ میڈیٹیشن وہ لوگ کراتے ہیں جن کی آواز پینیٹریٹنگ اور نفوذ کرنے والی ہوتی ہے. وہ صحیح قرات و تجوید کے ساتھ میں ان کی آواز نفوذ کرتی ہوتی ہے. اس وقت اس کے معنی بھی معلوم ہے. جس وقت سب سے کٹے کنسنٹریٹ, وہ ٹرانس کی حالت ہوتی ہے, اس وقت جو کچھ بھی سجیشنز آ رہے ہیں وہ باہر سے یہ محسوس ہوتا ہے یہ سب طرح سے تو کٹ چکے ہیں, امام تو ہے بھی نہیں وہاں پر, آواز آ رہی ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام, اللہ کا کلام تو اللہ کی آواز محسوس ہوتی ہے, وہ سب کچھ اندر بیٹھ جاتا ہے. پھر زندگی میں کوئی سے نکال نہیں سکتا. ان کی نہیں کھرچ پاتے ہم, بہت ملاقاتیں ان کے سائنٹسٹ ملے مجھے برہم کماری والوں کے, ان کے مرکز پر, اور وہ ماننے کو تیار نہیں کی تھی قیمت کے اوپر کہ دنیا جو ہے وہ 5000 سال کے اندر اندر ہے, وہ سب کچھ وہی ریپیٹ ہوتا ہے. وہ سائنٹسٹ ہیں, کہہ رہے کیا بات آپ کر رہے ہو, انہوں نے کہا نہیں یہ سائنس کو نہیں معلوم, بابا کو پتا تھا. اس لیے کہ ان کے اندر اس میڈیٹیشن کے ذریعے گھسا دی کہ اب نہیں کھینچی جا سکتی. انہوں نے یہاں سے لیا, ہم نہیں دے سکتے, ہمارے کردار نہیں سنبھل سکتے. ان کے گرو ایک ایک جملے سے کردار بدل دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے کردار نہیں بدل سکتی, قرآن ہمارے کردار نہیں بدل سکتا. ایک دن آپ کا وقت بھی ختم ہوگا, شروع کر دیجئے ابھی سے, اسی نماز سے, اگلی نماز سے. بہت مشکل کام ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کم سے کم اتنے کریں, ابھی معنی بہتوں کو نہیں معلوم ہوں گے. اتنا ہی بہت مشکل ہے کہ سب سے کٹ گیا, اس وقت میں کوئی نہیں ہے اور اللہ کی ذات یہاں موجود ہے. تھوڑا سا آ جائے گا, اور جیسے ہی آپ کچھ شروع کریں گے اتحیات پڑھنا یا سبحان ربی العظیم, پھر وہ غائب ہو جائے گا, اور پھر بھول بھی جائیں گے کہ یاد رکھنا تھا, یہ کنسنٹریشن ہونا تھا. کچھ دن تو اس میں لگیں گے. اگر آپ بہت سنجیدہ ہیں ساری نمازوں میں, تو 1 ہفتہ اس میں لگے گا,
کہ آخر تک آپ کو یہ خیال، آخر تک وہ تصور باقی رہے کہ اس وقت اللہ موجود ہے ہمارے ساتھ، ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک ہفتہ تو کم از کم اس میں لگے گا کہ اینڈ تک رہے، ورنہ بیچ میں بھول جائیں گے. بھول جائیں کوئی بات نہیں، پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیے اسی نماز میں، پھر یاد دلائیے، پھر واپس لائیے، پھر واپس لائیے. یہ ایک ہفتے بعد پھر کنٹینیوس رہے گا. وہاں سے 40 دن گن لیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جیسے بائک چلانے کی پریکٹس ہو جاتی ہے، ایوریج بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہ 40 دن میں ایمان کامل ہو جاتا ہے صحیح نمازوں سے شروع سے. اب چلے کرنے کے لیے جاتے ہیں ایمان کامل نہیں ہوتا. ان کی بات غلط تھی. 40 دن اس کا ایوریج بتایا تھا. یہ 40 دن میں ایمان والوں سے کہا تھا کہ بچوں کو پیار کرنا، بیوی کے اور شوہر کے حقوق ادا کرنا، کاروبار کرنا، دوستوں سے ملنا، مسکرانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل اجر ہیں، یہ کا ثواب ہے. بہت خوش ہے سب، ہر بات پہ ثواب مل رہا ہے. جو جتنے کام کر رہے ہیں سارے ایمان لانے والوں کا ہر کام، یہ تو تب ہوگا اس کیفیت میں جو قائم ہو گئی، اسے نماز کا قیام کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ، وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ پرماننٹ ہو گیا قائم، اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی بریک نہیں ہو. یہاں تو سلام پھیرنے کے بعد نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب اگلی نماز آئے گی تھوڑی دیر کے بعد. یہ کیفیت صلاۃ، یہ اس کی روح ہے، یہ قائم ہو جائے، یہ پرماننٹ ہو جائے کہ وہ چیز سب کانشیس مائنڈ میں آ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی موجودگی کے ساتھ میں آپ کھانا بھی کھائیں گے اگر اس کے احساس کے ساتھ میں، تو عبادت ہو جائے گا. یہاں پہ ہمارے ہر کام عبادت ہوتے ایسے نہیں ہوتے، ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے عبادت ہوں گے. دیکھیے اس اگلی نماز سے دیکھیے، اور اصل میں تو روزہ بھی، اور اصل میں تو زکوٰۃ اور حج کے بھی سگنیفیکینس ہے، بہت سی چیزیں ہیں. یہ میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ایمان کو تو سمجھ لیجئے، ایمان لائیے. اور ایک چیز میں نے رکھی، قرآن نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی لے لیجیے. قرآن نے کہا کہ تمہاری زندگی سے منکرات ختم ہو جائیں گی، نماز صلاۃ دور کر دے گی، تو کر دے گی. اسٹارٹ کیجئے، کریکٹر بلڈنگ ہوگی، یہ ایک نسل میں ہوگی، اور اگلی نسل آنے سے پہلے مائیں پہلے سے تیاری شروع کر دیں کہ اس نسل کو اٹھانا ہے، جیسے یہودیوں نے کیا ہے. میں بتاتا ہوں اس کے بھی واقعات، اور آپ میں بھی جانتے ہیں بہت سے لوگ. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں میں نے کہی اس میں جتنا خیر ہو آپ تک پہنچا دے، اس میں کوئی شر ہو تو آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور مجھے بھی بچا دے. السلام علیکم.